बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। GCIL के प्लेटफॉर्म से प्रोग्राम सफ़र दर सफ़र के साथ नईम बलोच हाजिर खिदमत है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ़ इल्मी, समाजी और फ़िक्री शख्सियात की ज़िंदगी के सफ़र को जानते हैं और उनसे इस्तिफ़ादा करते हैं कि वो इस मुकाम पर जिस पर अब वो हैं कैसे पहुँचे और उनके इस सफ़र की चीदा चीदा मनाज़िलें क्या हैं। आज इस सिलसिले में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब रेहान अहमद यूसफ़ी, जिन्हें आप अबू याहिया के कलमी नाम से ज़रूर जानते होंगे। रेहान अहमद यूसफ़ी साहब के बारे में ये जुमला मैं कहने पर मजबूर हूँ कि वो मेरी बहुत सारे हवाले से आइडियल शख्सियत है। वो हवाले क्या हैं और उनका ये फ़िक्री सफ़र कहाँ से शुरू होता और किन किन मंजिलों पर आता है और आज वो किस मुकाम पर कैसे इस सोसाइटी को अपने फ़िक्र, अपने इल्म, अपनी महारत से मुस्तफ़ीद कर रहे हैं, इसका सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत खुशामदीद और बहुत बहुत शुक्रिया जनाब रेहान अहमद यूसफ़ी साहब। आपका शुक्रिया नईम बलूच साहब। आपकी शख्सियत तो ख़ुद हमारे लिए मैं समझता हूँ एक रोल मॉडल की हैसियत रखती है। तो आप ने जो कुछ मेरे बारे में कहा मेरे लिए वो बाइस एज़ाज़ है, लेकिन मैं सच्ची बात यह है कि इस काबिल नहीं समझता। आपकी हुस्न नज़र है आपका, इस पे मैं आपको शुक्रगुज़ार हूँ। मैंने हरगिज़ ये कोई रवायती जुमला नहीं कहा। काश कोई ऐसा ज़रिया होता कि आदमी अपना दिल दूसरे के सामने रखता। तो खैर शुरू करते हैं। मेरा पहला आपसे सवाल यही है कि कैसे दीन की तरफ आए? ये कोई एक ख़ानदानी अमल था या कोई वाक़या हुआ जिससे आप दीन की तरफ आए? मेरा ख़्याल ये कि मैं अपनी ज़िंदगी के आगाज़ से ही एक ताल्लुक़ की कैफ़ियत थी जो अल्लाह ताला के साथ थी। उसका सबब बुनियादी तौर पे तो मेरी वालिदा है। मेरी वालिदा जो थी उन्होंने शुरू से ही हमारी तरबियत में अल्लाह ताला की शख्सियत को एक फ़ोकल पॉइंट के तौर पे रखा था। हर मौके पे ही अल्लाह ताला का ज़िक्र होता था और ख़ास तौर पर उनकी रहमत के हवाले से, उनकी शफ़क़त के हवाले से। तो अल्लाह ताला के साथ जो है एक शऊरी ताल्लुक़ शुरू से ही मौजूद था। जिस तरह अब है, ज़ाहिर है कि इल्म की बहुत सी मनाज़िल तय करने के बाद आदमी जहाँ पहुँचता है और अल्लाह ताला के साथ जो ताल्लुक़ है वो तो आप समझिए, आप जानते हैं कि ज़िंदगी भर वो बढ़ता रहता है। लेकिन एक बच्चे को जो उसकी माँ दे सकती है, उस पहलू से मेरे ख़्याल में मैं खुश नसीब हूँ कि मेरी वालिदा ने मुझे अल्लाह ताला का एक भरपूर तारुफ़ कराया था, अल्लाह ताला की रहमत के हवाले से। तो वो एक बुनियादी ताल्लुक़ मौजूद था। फिर घर में एक उमूमी मज़हबी माहौल था, नमाज रोज़े का। मेरे बड़े भाई जो हैं कुरान मजीद के बड़े क़ारी थे, बड़े अच्छा। हाफ़िज़ माशाअल्लाह। तो उस पस मंज़र में भी कुरान मजीद की तालीम और नमाज, रोज़ा, ये सारी चीज़ें शुरू से ही हमारे यहाँ मौजूद थीं। और फिर ये कि मताले का मुझे एक शौक़ था और उस मताले में मज़हबी चीज़ें भी शामिल थीं और ख़ास तौर पर तारीख़ की किताबें, इस्लामी तारीख़ की किताबें, उनसे मुझे बड़ी दिलचस्पी थी। अच्छा। तो वो गोया कि मुसलमानों की जो तहज़ीबी रिवायत थी, मुसलमानों की जो तारीख़ थी, जो उम्मत का एक एहसास था, वो भी शुरू से मेरे अंदर मौजूद था। ठीक। तो इन पहलुओं से मेरे लिए जो दीन इस्लाम था, मुसलमानों की तहज़ीब थी, मुसलमान उम्मत थी, उसके साथ एसोसिएशन शुरू ही से मौजूद था। यानी बहुत छोटी एज से, जिसमें बच्चा प्राइमरी स्कूल में होता है, मैं किताबें उसी ज़माने से पढ़ता था। तो वहीं से वो असास गोया के रख दी गई थी। सही। अच्छा नाज़रीन, मैं चाहता हूँ कि रेहान साहब ये हमें ज़रूर बताएँ कि वो इस्लाम और अल्लाह ताला के साथ उनका ताल्लुक़, जैसे उन्होंने बताया कि वो एक पैदाइशी है और वो उसी सकाफ़त को और उसी माहौल को उन्होंने अपने घर में पाया। लेकिन वो फ़िक्र फ़राही के साथ, मुख्तलिफ़ शख्सियात के साथ, उसके फ़िलॉसफ़ी के साथ, उसकी जो इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन है, उससे कैसे मुत्तफ़िक हुए
اور کیسے اس سے ایسوسیٹ ہوئے جناب؟ یہ ایک طویل سفر ہے جس میں یہ سمجھیں کہ فکر فراہی سب سے آخر میں آتی ہے. اچھا. یعنی وہ آخری گویا کہ سمجھے کہ مقام تھا جہاں میں پہنچا تھا. اس سے پہلے بھی بڑی منازل تھیں، بڑی گھاٹیاں تھیں جو عبور کی تھیں. تو وہ جو ابتدائی اللہ تعالیٰ کا تعارف تھا وہ کچھ جب آگے بڑھا ابتدا کے اندر تو اس میں مسجد سے ایک تعلق پیدا ہو گیا. نمازوں کا اہتمام بہت کثرت سے، بلکہ اس کی بھی بڑی دلچسپ ایک کہانی ہے. وہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہ شاید لوگوں کے لیے اس میں بڑی لرننگ ہو. صحیح. کہ مذہبی پہلو بھی تھا، لیکن بہرحال ہم ایک جس سماج میں دنیا میں رہتے ہیں تو ایک وہ دنیا دارانہ سماج تھا. اس میں وہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں تو ہمیں فلموں کا بہت شوق تھا. اچھا. فلمیں دیکھنے کا. اچھا. اور وہ جو چھوٹی ایج میں بچے کے اندر شوق ہو سکتا ہے، کنگ کانگ کی فلمیں آپ اچھا. کو یاد ہوگی، سندباد جہازی جی کی. بالکل بالکل. تو وہ فلمیں اس زمانے میں سینما میں آتی تھیں تو مجھے سینما جا کے فلمیں دیکھنے کا بہت شوق تھا. تو میرے بھائی جو تھے وہ تھے تو قرآن مجید کے حافظ قاری، لیکن انہوں نے میرے اس شوق کو محسوس کر لیا اور انہوں نے مجھے یہ مجھ سے کمٹمنٹ کی کہ بھئی تم نماز پڑھو، اس کے بعد میں تمہیں ہر مہینے ایک فلم دکھاؤں گا. اچھا. واہ، اٹس ویری انٹرسٹنگ. تو وہ 3-4 مہینے تو وہ کچھ مہینے ہم نے فلمیں دیکھتے رہے. اس کے بعد فلمیں نہیں رہی، نماز رہ گئی. بہت عمدہ، بہت عمدہ. تو مسجد سے وہ ایک تعلق ڈیولپ ہو گیا. صحیح. تو مسجد جب جانا شروع کیا تو آپ کے علم میں ہے یہ بات، یہ المیہ کہہ لیجئے، حقیقت کہہ لیجئے کہ مسجد اصل میں فرقوں کی مسجدیں ہوتی ہیں. تو مسجد جہاں جاتے تھے وہ فرقے کی مسجد تھی. اچھا، وہ جب ذوق ہوا، شوق ہوا تو وہ بہت زیادہ شوق تھا. یعنی اس میں پھر یہ نہیں ہوا کہ ہم نماز کے لیے جا رہے ہیں اور جماعت سے نماز پڑھ کے لوٹ آئے، بلکہ جو ہوتا ہے ہمارے یہاں ائمہ مساجد جو ہیں اس کے پہلے بھی گفتگو کرتے ہیں، بعد میں بھی کرتے ہیں. صحیح. پھر محرم میں بھی تقریریں ہوتی ہیں، ربیع الاول میں بھی ہوتی ہیں، اور ہر موقع پہ آپ کو پتہ ہے کہ جمعے کے خطبات اس کے علاوہ ہوتے ہیں. صحیح. تو ہم جمعے کے خطبے میں اس وقت پہنچتے تھے جب ابھی امام صاحب بھی نہیں آئے ہوتے تھے. وہاں سے صف اول میں جا کے بیٹھتے تھے اور پھر تقریر شروع ہوتی تھی، اور پھر باقی بھی اس طرح کے جتنے بھی مواقع ہوتے تھے تو مسجد میں ان تقریروں میں موجود ہوتے تھے. تو وہاں سے پھر مسلمانوں کی مروجہ مذہبیت سے تعارف پیدا ہونا شروع ہوا. اور ظاہر ہے کہ وہ آپ کا تعارف جو ہوگا وہ ایک خاص فرقے سے ہی ہوگا، اسی پس منظر میں ہوگا. اب میرا اس میں جو حوالہ تھا وہ یہ تھا کہ اس میں مسلمانوں کی 2-3 ہی قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو صحیح عقیدہ مسلمان، درست عقیدے والے، باقی کالے کافر ہوتے تھے یا گلابی کافر. اچھا، یہ نئی اصطلاح ہے، آپ کو وضاحت کرنی پڑے گی. یعنی کالے کافر تو وہ تھے جو کھلم کھلا گستاخ رسول تھے. اچھا، ٹھیک. یعنی اہل حدیث حضرات. صحیح. اور گلابی کافر جو تھے وہ دیوبندی تھے. صحیح. واہ واہ واہ، کیا دلچسپ. تو یہ یعنی کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو بظاہر بات کرتے ہیں، آپ کو کچھ ادب کے پیرائے میں گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن وہ ہیں وہ بھی کافر. اور آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ جو مشہور فتویٰ ہے کہ وہ کافر ہیں کافر ہیں کافر ہیں، جو ان کے کافر ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر. تو صورتحال یہ ہو تو پھر اہل تشیع حضرات تو پھر آپ سوچ لیے وہ کہاں کس مقام پر فائز ہوں گے، کس مقام میں فائز ہوں گے. تو یہ پس منظر تھا جس میں میرا براٹ اپ ہوا، اور کئی سال یہ براٹ اپ ہوتا رہا. مجھے یاد ہے کہ ہمارے جو فزیکل ٹریننگ کے استاد تھے وہ بھی مسجد آتے تھے تو وہ بڑا مجھے اپریشیٹ کرتے تھے کلاس میں بھی کہ دیکھو یہ ریحان جو ہے وہ ہمیشہ مسجدوں میں ہوتا، باقی اسٹوڈنٹ کو دکھاتے تھے، بتاتے تھے. یہ سیکنڈری اسکول کی داستان ہے. تو وہ گویا کہ سیکنڈری اسکول میں یہ پوری چیز جو تھی وہ رگو پے کے اندر وہ سرایت کرتی چلی گئی. اور آپ کو پتہ ایک بچہ ایک بالکل لڑک پن کی حدود میں اگر یہ پورا فکر آ رہا ہے تو پھر اس کے اثرات بڑے گہرے ہوتے ہیں، یعنی یہ پھر بیٹھتے چلے جاتے ہیں. لیکن خوش قسمتی سے جیسا کہ میں نے شاید پہلے آپ کے سوال کے جواب میں عرض کیا تھا کہ مجھے مطالعے کی عادت تھی، تو مطالعہ اس پورے عرصے میں چلتا رہا، بلکہ وہ میرے لیے وہ ایک لت بن گئی تھی. جیسے آج کل کے بچوں کو کمپیوٹر کی یا گیمز کی یا ویڈیو دیکھنے کی لت ہوتی ہے، مجھے مطالعے کی لت تھی. ایسی لت تھی کہ آپ کو شاید اس کا یقین نہ آئے
کہ میں پرائمری اسکول میں جب تھا تو اس زمانے میں بھی جو میری بڑی بہن تھیں، وہ بہنیں میری بڑی تھیں مجھ سے، تو بی اے میں تھیں، انٹر میں تھیں، ان کی کتابیں میں پڑھ لیتا تھا. جب مجھے کوئی کتاب نہیں ملتی تھی پڑھنے کو تو وہ درسی کتابیں پڑھ لیتے درسی کتابیں پڑھ لیتا. اچھا اس میں بعض اوقات جو تھیں وہ یعنی ادب کی تحقیقی کتابیں ہوتی تھیں، یعنی وہ فلسفے کی بعض کتابیں ہوتی تھیں، اور وہ مجھے کوئی بہت زیادہ سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن جب آپ درجنوں دفعہ ایک چیز کو پڑھتے چلے جائیں. اچھا میں بار بار پڑھتا تھا کیونکہ کچھ ہوتا ہی نہیں تھا پڑھنے کے لیے. یعنی آپ جب پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں، اس وقت تو یہ نا کہ یہ یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، اس میں تو انفائنائٹ اسکرول چلتا رہتا ہے نا، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک. کتابیں آپ کو پتہ ہے اس طرح نہیں وہ اس ہوتی. طرح نہیں ہوتی. کتاب تو 2 4 5 10 ہوں گی نا. اچھا پھر ایک چھوٹا بچہ، اس کی لمیٹیشنز ہیں. انٹرنیٹ پہ جس طرح اب کتابیں عام دستیاب ہیں، اس زمانے میں تو اتنی آسان نہیں ہوتی تھی. تو جو بھی آ جاتی تھی، اصل شوق تو کہانیاں پڑھنے کا تھا، عمران سیریز کا، ناولز کا، ڈائجسٹوں کا. یعنی کہ لٹریچر یا ادب سے متعلق زیادہ آپ یعنی مجھے جو کچھ بھی مل جاتا تھا، یعنی اس میں کوئی تخصیص نہیں تھی. تھی. فلسفہ ہو، ادب ہو، مذہب ہو، ہر چیز میں پڑھ لیتا تھا، مجھے پڑھنا ہوتا تھا. تو اس میں جب میرا مطالعے کا عمل جاری رہا، تو مطالعہ آپ کو پتہ ہے کہ انسان کے ذہن کو ایک وسعت دیتا ہے، اس کی نظر میں ایک کشادگی آتی ہے، اس کے اندر ایک یعنی ایکسیپٹنس پیدا ہوتی ہے. تو گرچہ وہ مذہبی فکر ساتھ ساتھ چل رہا تھا، لیکن یہ چیز بھی تھی. اچھا وہاں سے جو ایک مطالعے کے دوران میں بڑے بھائی جو تھے، وہ مولانا مودودی کے تفہیم القرآن کا پورا سیٹ لے آئے. ٹھیک. تو اب وہ میرے لیے ایک خزانہ آ گیا. صحیح. وہ پورا پڑھ گیا میں. پھر وہ ایک دوست تھے، ان کے بھائی کی جو کتابیں تھیں، اب وہ گھر میں پڑی ہوئی خراب ہو رہی تھیں، ضائع ہو رہی تھیں. انہوں نے کہا ریحان تمہیں پڑھنے کا شوق ہے، وہ پوری لائبریری اٹھا کے لے آیا میں. تو وہ اس میں مولانا مودودی کی اور کتابیں تھیں، دیگر مصنفین کی کتابیں بھی تھیں. تو وہ پھر ایک دوسری ڈائمینشن سے میں متعارف ہونا شروع ہوا کہ دنیا میں کچھ اور لوگ بھی ہوتے ہیں، کوئی اور فکر بھی ہوتی ہے. تو شروع میں تو بہت نیگیٹیولی لیا میں نے. اچھا کیونکہ آپ دیوبند کی مساجد تھی نا جہاں پر آپ نماز پڑھ رہے. اچھا بریلوی. دیوبند تو وہ گلابی کافر. اچھا آپ بریلوی. اچھا اس سے ادھر آنا یہ ایک خاصا ایڈونچر ہے. یعنی وہ سمجھے کہ مطالعے کی عادت کی وجہ سے میں مجبور تھا. بعض اوقات مجھے ابھی بھی یاد ہے اپنی فیلنگ کہ بعض اوقات وہ تحریریں آتی تھیں تو میرا دل چاہتا تھا کہ مولانا مودودی سامنے ہو، کتاب ان کے سر پہ ماروں. یعنی اس درجے کا غصہ، یہ ریٹیلیشن آتا تھا، لیکن میں پڑھتا تھا. یعنی وہ لت تھی نا، عادت تھی، تو وہ اس کی وجہ سے میں پڑھتا چلا جاتا تھا کہ بھئی پڑھنا تو ہے، یہ تو نہیں چھوڑ سکتے. تو ان چیزوں کو ذرا آپ صرف نظر سے کام لے لیں. صحیح. لیکن ظاہر ہے کہ جس وقت آپ پڑھتے ہیں تو اس کے پھر اثرات ہوتے ہیں. اور اسی لیے وہ جو تلقین کی جاتی تھی وہ تو یہ تھی کہ کانوں میں انگلیاں ٹھوس لو، بددینوں کی بات ہی نہ سنو. لیکن وہ چیز تھی جس پہ ہمیں کنٹرول نہیں تھا. تو وہ اللہ تعالیٰ نے بہرحال وہ راستہ ہمارے لیے کھولا. اچھا مین وائل ایک اور چیز یہ ہوئی کہ اسی زمانے میں یہ اب ذکر ہے کہ وہ انٹر وغیرہ کر لیا. اور یہ سن کون سا ہے؟ 80s کا ذکر ہے. میں مڈل اسکول میں تھا ارلی 80s میں، اور مڈ 80s میں آ کے میں اسکول سے فارغ ہوا. ٹھیک. وہاں ایک نیا زاویہ کھلا، اور وہ اس زمانے میں کارل ساگان کی ڈاکیومنٹری تھی کاسموس. اچھا. وہ ٹی وی پہ آنا شروع ہوئی. اچھا. آپ کے علم میں ہوگا کہ وہ خدا کو نہیں مانتے، ایتھیسٹ تھے وہ، بلکہ اسکیپٹک وہ تھے، وہ تشکیک تھا ان کا جو نقطہ نظر تھا. اور مجھے اتنی اس زمانے میں سمجھ نہیں تھی کیا فرق ہے ان دونوں میں، کیا فرق ہے، یہ فرق اندازہ نہیں تھا. لیکن یہ ایک زاویہ نیا پتہ چلا کہ اس دنیا میں یہ بھی ممکن ہے خدا نہ ہو. اب یہ زاویہ کھلا تو ایک مسئلہ پیدا ہوا. وہ یہ کہ مطالعے نے جو سوچنے سمجھنے کی عادت پیدا کی تھی، جو ریشنل پیدا ہو رہی تھی، جس کی بنا پہ میں مولانا مودودی کی چیزیں بھی پڑھ رہا تھا یا اور لوگوں کی چیزیں پڑھ رہا تھا، تو سوال یہ کہ پھر وہ کیوں نہ پڑھیں. صحیح. اچھا ان کے مقابلے میں ان کی رائے کا اگر ایک وزن ہو سکتا ہے جو آہستہ آہستہ محسوس ہوتا تھا کہ نہیں یہ بھی ایک ریزنیبل بات ہے، تو پھر وہ کیوں نہیں درست ہو سکتے. یعنی اگر آپ نے عقل کو معیار بنانا ہے اور عقلی گفتگو کرنی ہے
تو پھر دوسرے نتائج بھی تو وہ بھی تو قابل ہے نا غور دنیا ہیں. میں. اب جب وہ سامنے آنا شروع ہوئے تو پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی. اس لیے کہ یہاں پر سب سے بڑا پرابلم یہ تھا کہ اس پورے مذہبی فکر میں استدلال نام کی کوئی چیز ہی موجود نہیں تھی. یہاں سب جگہ دعوے تھے. نہیں، مولانا مودودی کے فکر میں بھی آپ کو یہی احساس ہوا؟ جی وہاں پہ بھی یہ احساس ہوا کہ وہاں استدلال تو نہیں ہے. یعنی وہ تو ایک صغرا کبرا جوڑتے ہیں، اور آپ غور کیجئے ان کے فکر میں جذبات غالب ہیں. یعنی وہ ایک مسلمان کو تو بڑا اپیل کرے گا، صحیح صحیح. لیکن آپ ایک لمحے کے لیے اس جگہ پہ آ جائیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے، تو پھر مولانا مودودی بھی ایک مولوی ہیں. یعنی ہم تو چونکہ مسلمان کی جگہ پہ کھڑے ہو کے سوچتے ہیں نا، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا اچھا وکیل کون ہے. تو وہ پھر ٹھیک ہے، ان کو یعنی ان مان کو آپ لیا دیکھیں جا علی سکتا میاں ہے. نے ان کو جب یہ بات کہی ہے ان کے متعلق کہ وہ اسلام کے سب سے بڑے دور جدید میں متکلم تھے، تو یہ بالکل ٹھیک ریپرزنٹیشن ہے. لیکن کیا انہوں نے قرآن مجید کے استدلال کو بیان کیا ہے؟ وہ بعد میں جب خود کام کیا اس کے اوپر تو اندازہ ہوا کہ وہ تو ایک بالکل دوسری دنیا ہے. قرآن مجید کے استدلال کی دنیا تو بالکل ڈفرینٹ ہے. مولانا مودودی تو، بلکہ مجھے یہ کہنے دیجیے، شاید یہ کچھ جسارت لگے آپ کو، وہ قرآن مجید سے زیادہ اسلامی تہذیب کے بڑے متکلم تھے، اس کے بڑے وکیل تھے. بڑا دلچسپ جملہ ہے. یعنی وہ اصلاً جو تھے مسلمانوں کی علمی روایت میں جو کچھ بھی ہے وہ اس کو اسی اسپرٹ سے ڈیفینڈ کرتے ہیں، ہر چیز کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. تو وہ اصلاً دین اسلام کے ترجمان نہیں ہیں، مسلمانوں کی تہذیبی کے روایت. اور میں یہ عرض کروں، اب میں اس نتیجے پہ پہنچوں کہ مسلمانوں کی جتنی بھی فکری قیادت ہے وہ اصلاً، شاید یہ گستاخی لگے لیکن مجھے کہنے دیجئے، وہ اللہ تعالیٰ کو ریپرزینٹ نہیں کرتی. وہ مسلمانوں کی تہذیبی روایت کو کرتی ہے، اس کی ترجمانی کرتی ہے. یہ بیسک پرابلم ہے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے. وہ مسلمانوں کی اس پوری تہذیبی روایت کو، جس کے اندر سب کچھ ہی ہے، اس کا پورا جو علمی مجموعہ ہے، اس کی ایک تاریخ ہے، اس کا ایک کلچر ہے، اس سب کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اس سب کا دفاع کرتے ہیں. اب اس پورے پیکج کو آپ سامنے رکھیے، اور پھر اس کے بعد جو ملحدین ہیں، ان کے جو بڑے مفکرین ہیں، یہ تو آج کل کے ایک تو ملحدین ہوتے ہیں نا، میں ان کی بات نہیں کر رہا، یا رچرڈ ڈاکسن جیسے ہی مناظر ہیں، میں بات کر رہا ہوں برٹن رسل جیسے لوگوں کی. یعنی وہ ایک سطح ہے نا، ان کی استدلال کی ایک سطح ہے. اچھا چلیے، وہ سطح تو اب اندازہ وہ بہت ہی اتنی بھی بلند و عامیہ نہیں ہے. زیادہ بڑا پرابلم یہ تھا کہ اپنا ہی کیس کچھ نہیں تھا. اچھا، اس سے بھی زیادہ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اسلام کا کیس کیا لڑیں گے جس میں سے ہر شخص دوسرے کا اصل میں کیس خراب کر رہا ہے. یعنی اگر ایک دوسرے کو کافر، دوسرا پہلے کو کافر، ایک دوسرے کو گستاخ، دوسرا اس کو مشرک قرار دے رہا ہے، تو جتنی ذہانت تھی آپ نے وہ تو ایک دوسرے کو ختم کرنے میں لگا دی نا. یعنی کہ ساری جدوجہد نگیشن میں ہے، نگیشن میں ہے، ثابت کرنے میں کچھ نہیں ہے. ثابت کرنے میں کچھ نہیں ہے. اور اسلام کا کیس آپ کیا ثابت کریں گے؟ آپ نے تو زیادہ توانائیاں اس میں لگائی ہیں کہ ہم میں سے کون زیادہ جو ہے برا کافر ہے. یعنی یہ جب صورتحال ہو تو اب آپ مجھے خود بتائیں دیانت داری سے کہ ایک لاجیکل آدمی کس نتیجے پہ پہنچے گا؟ تو ظاہر ہے کہ وہ تو خلا میں چلا جائے گا. مطلب یہ تو پہنچنا ہے نا اسے، پھر وہاں تو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی. یعنی آپ کے کیا اخلاقی حیثیت رہ گئی، آپ کی کیا علمی حیثیت رہ گئی؟ آپ کے علم کا جو بھرم قائم ہوتا ہے، سامنے والا آتا ہے اس پورے کو توڑ کے رکھ دیتا ہے، آپ سامنے والے کو توڑ کے رکھ دیتے ہیں. تو پھر میں یہ کیوں نہ کنکلوڈ کروں کہ آپ سب کے سب ہی اصل میں بے دین ہیں. اصل میں وہ شخص جو کسی بھی خدا کی ترجمانی نہیں کر رہا، وہ بالکل ٹھیک جگہ کھڑا ہوا ہے، اور وہ ٹھیک ان چیزوں کو لے کے بتا رہا ہے کہ یہ سب، تم اس پہلو سے غور کرو جس پہلو سے میں توجہ دلا رہا ہوں، کہ یہ سب ایک دوسرے کی نفی کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ سب کے سبھی جھوٹے ہیں. تو پھر پلٹا، پھر نتیجتاً وہ اسکیپٹسزم آنا شروع ہوا. ٹھیک ہے، یعنی یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ بھئی یہ تو پورا ہی فراڈ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. یہ ساری ذہانت، یہ ساری معقولیت، یہ ساری کمٹمنٹ، یہ سارا یقین، یہ سارا جو نظر آتا ہے کہ ایک اعتماد ہے، یہ اصل میں جھوٹ ہے. کیونکہ جس اعتماد پہ ہم بچپن سے کھڑے ہو کر ایک مقام پہ پہنچتے ہیں تو پتہ ہی چلتا ہے دوسرا شخص آ کے اسے گرا دیتا ہے، دوسرے کی بات کو تیسرا گرا دیتا ہے.
اس کا مطلب تو پھر یہ ہے کہ ان میں سے ہر شخص جو ہے وہ بیس لیس ہے. آگے بڑھیں. جب یہاں تک بات کنکلوڈ ہو گئی تو اب وہ سوال پیدا ہوا کہ خود دین اسلام اور اس سے بھی آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ وہ خود بھی ایگزسٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو یہ وہ چیز تھی جس تک میں کم و بیش پہنچا، لیکن خوش قسمتی سے اس وقت تک میں قرآن مجید تک بھی پہنچ چکا تھا. اچھا. یعنی مجھے قرآن مجید کی چونکہ واقعات پڑھنے کا شوق تھا، تو واقعات آپ جب پڑھتے ہیں، اچھا اس میں چونکہ ایک مذہبیت بھی میری تھی، تو اس مذہبی فکر کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کچھ صورتیں آپ کو یاد کرنی ہوتی ہیں، یاد کر لیتے ہیں آپ. سورہ واقعہ ہے، سورہ یاسین ہے، سورہ ملک ہے، آپ کو پتہ ہے سب کے فضائل ہمارے یہاں ہیں، تو یاد تھی مجھے. اچھا ان کو بار بار پڑھتا تھا، پڑھتے پڑھتے ان کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیا. اچھا یہاں سے مجھے پہلی دفعہ قرآن مجید کے، اور یہ ذکر ہے اسی پورے پیریڈ کے دوران کا، کہ جب مطالعے کے لیے کچھ نہیں ملا تو قرآن مجید کا ترجمہ پھر ایک چیز بن کے سامنے آیا. اس کو پھر میں بار بار پڑھنے لگا. اچھا جس وقت وہ ترجمہ پڑھنے لگا میں، اور اسی میں یہ بھی تھا کہ جیسے حضرت یوسف کا قصہ ہے، حضرت موسیٰ کے واقعات ہیں، تو واقعات پڑھتے ہوئے آپ ترجمہ پڑھتے ہیں، آخر میں واقعی میں تو کوئی نئی چیز نہیں رہتی. ترجمہ بار بار میں پڑھنے لگا. جب ترجمہ پڑھا تو ایک چیز بالکل مجھ پہ واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرا رہے ہیں. یعنی وہ ایک پرسن کی سطح پہ آ کے گفتگو کر رہے ہیں، وہ خطاب کر رہے ہیں، وہ کلام کر رہے ہیں. صاف لگتا ہے آپ کو ایک زندہ ہستی ہے، وہ گفتگو کر رہی ہے، وہ بول رہی ہے. یعنی قرآن مجید میں پہلی چیز جو آپ جاتے ہی محسوس کر لیں گے کہ کوئی ہستی کلام کر رہی ہے، اور انتہائی حتمی اور قطعی اسلوب کے اندر کلام کر رہی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. کوئی ہستی ہے جس سے بے پناہ اعتماد ہے، بے پناہ یقین ہے، اور بے پناہ طاقت ہے اس کے پاس. اور وہ آپ سے براہ راست مخاطب ہو کے ہی کہہ رہی ہے کہ مجھے تمہارے بارے میں سب کچھ پتہ ہے، میں سب جانتا ہوں، میں تمہارے ساتھ رہتا ہوں. تو یہ وہ چیز تھی جو ظاہر بات ہے کہ آپ کوئی بھی پڑھے گا تو وہ کنکلوڈ کر لے گا، اگلے لمحے میں کنکلوڈ کر لے گا کہ قرآن مجید میں خدا بول رہا ہے. مطلب آپ مانیں خدا کو یا نہ مانیں، بہرحال آپ کو لگے گا کوئی دعویٰ کر رہا ہے. تو میں چونکہ لاجیکل ذہن تھا تو میں نے ایک نتیجہ اس وقت کنکلوڈ کر لیا کہ بھئی اگر خدا ہے اور یہ سارے دعوے ٹھیک ہیں تو آپ براہ راست اللہ تعالیٰ سے بات کر لیں. ہوگا تو جواب دے دے گا، نہیں ہوگا تو کہانی ختم، پھر کچھ نہیں بچے گا نا. بالکل سادہ بات ہے کہ آپ جو ہستی اس طرح کے دعوے کر رہی ہے تو اس کو آپ کے سوالوں کا جواب دینا چاہیے، اور سوالوں کا جواب نہیں دے گی تو اس کا مطلب ہے فراڈ ہے. یعنی مذہبی لوگ تو آپ ان کے اوپر یہ ہو سکتا نا کہ ٹرسٹ نہ کریں، آپ تو براہ راست سورس تک پہنچ گئے. سورس میں آپ نے تعارف پڑھ لیا. جب تعارف پڑھ لیا تو پھر اس کے بعد سے میرا ایک چیز وہ رہ گئی تھی، میرا تصوف کو بھی پس منظر تھا. اچھا. میں مرید بھی تھا سلسلہ وارثیہ میں، تو وہاں سے وہ ذکر اذکار، آپ کو پتہ ہے نفی اس بات کے جو ہوتے ہیں لطائف ستہ کو بیدار کرنے کا عمل، اس سب سے بھی گزارا تھا. اچھا. تو اس میں وظائف پڑھا کرتا تھا بہت سے، اور بعض جو ہے وہ خصوصی مراقبے وغیرہ یہ ساتھ ساتھ میں کیا کرتا تھا. یہ بھی شغل جاری تھا. ہاں یہ مستقل جاری تھا. تو یہ سلسلہ بھی چل رہا تھا. تو وہیں سے وہ جب میں وظائف وغیرہ پڑھ لیتا میں ایک مخصوص وقت تھا، تو اس کے بعد میں عام طور پہ دعا کرتا تھا. تو وہ جو دعا کا وقت تھا اس میں پہلے وظائف ہوتے تھے، وہ آہستہ آہستہ بدلنا شروع ہوا، اور اس میں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مکالمے میں بدل گیا. یعنی کہ محض چیز کو رٹنا یا بیان کرنا یا طوطے کی طرح ان کے الفاظ کے بجائے آپ اللہ تعالیٰ سے ان ذکر سے براہ راست گفتگو پہ آ گئے ان دعا کی شکل میں. صحیح. اچھا اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا. تو وہ پروسیس شروع ہو گیا، اور بار بار ریپیٹیشن کے ساتھ ایک ہی بات اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ کی جانے لگی. اچھا اللہ تعالیٰ یعنی یہ حقیقت ہے کہ واقعی زندہ ہے، یہ کوئی اتفاق نہیں ہے کہ قرآن میں کچھ اس طرح کی باتیں کسی نے لکھ دی، وہ واقعی موجود بھی ہیں. نہیں ہوتے تو معاملہ ہو جاتا، وہ واقعی سن بھی لی انہوں نے. تو میں نے ان سے بات جو سادہ بات رکھی تھی وہ یہ تھی کہ آپ ہیں تو ثابت کریں. اچھا. ہیں تو بتائیں کہاں ہیں. اس کے بعد میں جب پیچھے پلٹ کے دیکھتا ہوں
سچی بات یہ ہے کہ خدا نے میری زندگی میں اس واقعے پہ آج سمجھے لیٹ ایٹیز کا یہ معاملہ ہے، 40 برس کے قریب لگ بھگ ہو گئے ہیں، زندگی کے ہر مرحلے پہ، ہر موقع پہ، ہر قدم پہ یہ بتایا ہے کہ میں موجود میں ہوں اور تمہارے ساتھ ہوں. ساتھ ہوں، سنتا ہوں، دیکھتا ہوں، سب جانتا ہوں، میرے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے. بس اس میں 2 چیزیں تھیں اس کا میں نے اندازہ کر لیا تھا، اس لیے کہ میں پڑھتا بہت تھا. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب آپ ہدایت کی سطح پہ کوئی معاملہ کر رہے ہوں تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کوئی فوری طور پہ اگلے دن رزلٹس نہیں آتے، اس میں وقت لگتا ہے. اور دوسرا میں یہ بات میں نے جان لی تھی کہ آپ کو اپنے تعصبات سے بلند ہونا پڑتا ہے. یہ میں نے اپنے مطالعے سے یہ چیزیں سمجھ لی تھی. یعنی اللہ تعالیٰ کے معاملے میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی فرقے کے اسیر ہو جائیں، کسی خیال کے اسیر ہو جائیں، کسی نقطہ نظر کے اسیر ہو جائیں. آپ کو اپنے دل کو کھولنا پڑتا ہے. یہ پہلے ہی میں کھول چکا تھا. تو جب آپ نے اسکیپٹکس لوگوں کو سن لیا، ملحدین کو پڑھ لیا، سارے فرقوں کو پڑھ لیا، تو اب یہ ذہن سے نکل گیا کہ کوئی اجنبی ہے. یعنی انسان کا یہ مسئلہ ہے کہ انسان اپنے تعصبات میں جیتا ہے، اور خاص طور پر جو پہلا نقطہ نظر ہوتا ہے آدمی اسے کبھی نہیں چھوڑتا. یعنی کہ آپ نے پروردگار کو خارج کے بجائے اپنے داخل میں پا لیا، آپ اس سے متعلق ہو گئے. یعنی میں نے پایا تو خارج میں، قرآن مجید میں ہی پایا، لیکن یہ کہ میں نے اس سے تعلق جو قائم کیا وہ اصل میں ایک دل کی دنیا میں کیا. پہلے مرحلے پہ یہاں کیا، بجائے اس کے کہ خارج میں ڈھونڈنے جاؤں، اسکالرس کے پاس جاؤں. میں نے، اور ایکسس تھی بھی نہیں اس وقت، کوئی کتابیں تھیں، عملاً میں نہیں جاتا تھا کہیں پہ. تو میں نے دعا کا ایک تعلق قائم کیا. تو میں اس میں توجہ یہ دلا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس وقت انسان معاملہ کرتا ہے تو اس میں تعصبات سب سے پہلے آڑے آتے ہیں، اور سب سے جو مشکل اس کی گھاٹی ہوتی ہے وہ پہلی محبت کو چھوڑنا ہوتا ہے. یعنی انسان کا یہ کمزوری ہے کہ جو اس کا پہلا فکر ہوتا ہے نا، پہلا خیال ہوتا ہے، اس کو نہیں چھوڑتا آدمی کبھی. وہ میں پہلے چھوڑ چکا تھا. یعنی میں تو سب چھوڑ چکا تھا نا. تو جب چھوڑ چکے آپ تو پھر مسئلہ نہیں رہا. پھر تو میں دعا یہ کرنی شروع کر دی کہ بھائی آپ مجھے صحیح راستہ بتائیں. تھوڑے عرصے کے اندر مجھ پہ چیزیں واضح ہونا شروع ہوئی، اور اس زمانے میں پھر میں نے ایک بڑا فیصلہ کیا. اچھا، یہ چیزیں واضح ہونا شروع ہو گئیں، یہ کوئی متصوفانہ چیزیں آپ پر واضح ہونا شروع ہوئی ہیں یا کیا؟ اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں. نہیں، اس کے لیے پھر میں نے ایک اصولی فیصلہ کیا، اور وہ یہ کیا، بلکہ یہ میں عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اسباب پیدا کیے. یعنی مجھے اس پورے پروسیس میں یہ ہوا کہ جو میری ایک مادی زندگی تھی وہاں مجھے پے در پہ ناکامیاں ہونا شروع ہوئیں. کیونکہ ظاہری بات ہے انتشار فکری کا میں شکار ہو گیا اس پورے عرصے میں. تو میں ایک بہت بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھا. اسکول تک میں بہت غیر معمولی میری پرفارمنس تھی، اور شہر کا سب سے بڑا جو تعلیمی ادارہ تھا آدم جی کالج، اس میں مجھے داخلہ ملا تھا. وہ کالج آف پوزیشن ہولڈرز کہلاتا ہے. اس عرصے میں اس انتشار فکری کی وجہ سے مجھے مسلسل تعلیمی محاذ پہ بہت ناکامی ہوئی. کنسنٹریشن میری ختم ہو گئی. ظاہری بات ہے کہ جب آپ ایک کرائسس سے گزر رہے ہوں تو یہ 2-3 سال میرے بڑے مشکل گزرے. اچھا، وہ مادی ناکامیاں میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ایک عالم اسباب میں کریٹ کی میرا رخ موڑنے کے لیے. وہاں سے پھر میں نے فیصلہ کیا کہ نہیں، اب یہ مسئلہ اتنا بڑا ہے کہ جو میرا ایمبیشن تھے زندگی کے اندر کہ مجھے ڈاکٹر بننا تھا، وہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے پہلو سے بنا دیا. ابھی اسی میرے نام کے ساتھ ڈاکٹر ہی آگے ہے، لیکن اب وہ پی ایچ ڈی کا ڈاکٹر ہوں. لیکن وہ میرا یہ ایم تھا کہ وہ میرے ڈاکٹر بننا ہے. وہ سب کونے میں رکھا، اور میں نے کہا کہ نہیں، اب مجھے اس چیز کو پڑھ کے سمجھنا چاہیے. یعنی اس کی مجھے باقاعدہ تعلیم لینی چاہیے. ان چیزوں کی ضروری ہے کہ میں تعلیم حاصل کروں. تو میں نے پھر ایک ایسی فیلڈ کے شعبے کا انتخاب کیا کہ جس میں مجھے مذہب کی تعلیم کے موقع مل سکتے تھے. اتفاق سے اس زمانے میں ایک ڈگری انٹروڈیوس ہوئی، اور جہاں پر عام نصاب کی بنسبت جو ہے بڑی کشادگی تھی، اور وہاں سے پھر مجھے مذاہب عالم کے مطالعے کا موقع ملا. یعنی مجھے لائبریری مل گئی بہت بڑی. یعنی کہ اب تقابل ادیان کا آپ نے مضمون لے لیا یا یعنی کیا؟ یعنی علوم اسلامیہ میں نے پڑھنا شروع کیا. اچھا. اور اس میں تقابل ادیان بھی ہوتا ہے. میں نے جب وہ ساری چیزیں دیکھی تو مجھے لگا کہ یہاں سے مجھے راستہ مل سکتا ہے. میری چونکہ ظاہر بات ہے اس طرح لوگوں کے ساتھ میں ملنے کا بہت ہی شائع قسم کا آدمی ہوں، میں نہیں ملتا لوگوں سے. تو پبلک میں جانا، لوگوں میں جانا، اہل علم سے ملنا، یہ مجھے کبھی بھی شوق ہی نہیں رہا اس کا.
تو میں نے اپنے لیے وہ راستہ اختیار کیا تھا، مطالعہ میرے لیے اصل طاقت میری مطالعہ تھی، کسی لیے مطالعہ کرتے ہیں. اور یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ میں کوئی اسلام کو حق سمجھ کے مطالعہ کرنے جا رہا تھا، میں تو اصل میں اس چیز کو سمجھنا چاہ رہا تھا کہ مذہب اپنی اصل میں ذات میں ہے کیا، یعنی آپ ٹیکنیکلی سمجھ لیں نا اس کو. تو شروع میں ہی تقابل ادیان کا وہ سبجیکٹ تھا، اس کے اندر پہلا سیمسٹر میں وہ تھا، تو میں نے اس کو بہت ایکسٹرا جا کے پڑھا. سارے مذاہب میں نے پڑھے اور پھر دیگر جو چیزیں تھیں ان چیزوں کا بھی مطالعہ کیا. تو میں یعنی یہ چیز کنکلوڈ کر گیا کہ یعنی مسلمانوں کے فرقوں کو تو میں پہلے ہی رد کر گیا. ٹھیک. اچھا، اس کے بعد یہ تقابل ادیان اور فلسفے ان سب کا مطالعہ کرنے کے بعد میں ایک نتیجے پہ پہنچا، وہ یہ کہ خدا ہے. صحیح. یہ واحد معقول چیز ہے اس دنیا کے اندر، واحد معقول چیز یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی معقول چیز نہیں ہے. یعنی یہ میں نے بہت تھوڑے عرصے کے اندر ہی کنکلوڈ کر دیا. ٹھیک. اور میں سمجھتا ہوں آدمی اللہ تعالیٰ کرتے ہی ہیں کہ کسی بھی شخص کو جب راہ دکھانا چاہتے ہیں تو صحت فکر پہ لے آتے ہیں، یعنی سوچنا کیسے صحیح طرح. ایک دفعہ آپ سوچنے کا صحیح طریقہ اختیار کر لیں، نتائج تک پہنچتے ہوئے آپ کو منٹس بھی نہیں لگتے. مجھے تو 6 مہینے لگے. 6 مہینے میں نے کنکلوڈ کر لی یہ بات کہ نہیں، خدا تو ہے، خدا تو ہے، کہاں ہے یہ نہیں پتہ. یہ بھی واضح نہیں ہوا تھا. اتنا بھی واضح ہو گیا تھا کہ جتنے بھی مذاہب ہیں اس میں کم سے کم قرآن مجید سب سے صحیح ترجمانی کر رہا ہے، بہتر ترجمانی کر رہا ہے. یعنی قرآن مجید جو تھا، یعنی مذہبی فکر ایک الگ چیز ہے، وہ تو پہلے پڑ چکی تھی. یعنی مسلمانوں کا مذہبی فکر ویسا ہی مذہبی فکر ہے جیسا دوسرے لوگوں کا مذہبی فکر ہے، کوئی فرق نہیں اس کے اندر. اپنی ریشنل میں کوئی فرق نہیں، وہ ایک ہی جگہ سے گفتگو کرتے ہیں. صرف یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جب مسلمان علماء جب قرآن مجید یا دین کے ایمانیات کو بیان کرتے ہیں تو وہ ایمانیات اپنی ذات میں جو کہ بہت مضبوط جگہ پہ ہیں، تو وہ ایک بہتر پریزنٹیشن ہوتی ہے. ورنہ جس وقت وہ اپنی تہذیب کا دفاع کرنے آتے ہیں، اپنی فقہی روایت کا دفاع کرنے آتے ہیں، اور اسی طریقے سے اپنے جو ان کا علم کلام ہے اس کے حوالے سے کوئی بات کرتے ہیں، تو اس میں اور دیگر جو مذاہب ہیں ان کے ترجمانوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا سوائے اس کے کتنا ذہین آدمی ترجمانی کر رہا ہے. اصل میں انحصار اس کے اوپر ہوتا ہے کتنا ذہین وکیل کس کو ملا ہوا ہے. ٹھیک ٹھیک. تو اس حیثیت میں مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ سبھی ایک ہے. فرق صرف کہاں آتا؟ قرآن مجید فرق لاتا ہے. جو کچھ قرآن مجید بیان کر رہا ہے اصل میں فرق صرف وہاں پڑ رہا ہے. تو یہ بات جب مجھ پہ واضح ہو گئی تو میں نے پھر اس کے بعد اگلی دعا اللہ تعالیٰ سے اس مرحلے پہ ایڈ کی کہ یہ جو سب سے صحیح ترجمانی ہو رہی ہے پروردگار، وہ کون لوگ ہیں، وہ آپ مجھے بتائیں. یہ تواتر سے میں پہلے اہدنا الصراط المستقیم، اب آ گیا صراط الذین انعمت علیہم. بالکل ایگزیکٹلی. تو یہ وہ مرحلہ تھا، یعنی جب میں کنکلوڈ کر چکا کہ بھئی نہیں، قرآن مجید کی بات ہی برحق ہے، تو قرآن مجید کی ترجمانی کون کر رہا ہے. اچھا، اتفاق کی بات ہے، وہ بڑی دلچسپ آپ کہہ لیجئے. ایک بزرگ ہیں سندھ کے، انہوں نے کچھ آرٹیکل لکھے، نہ اس سے پہلے انہوں نے کبھی لکھے نہ اس کے بعد کبھی لکھے. نام کیا ان کا؟ محمد موسیٰ بھٹو صاحب. اچھا. 88-89 میں انہوں نے اسی زمانے میں کچھ آرٹیکل لکھے، جنگ اخبار میں وہ شائع ہوئے. اس میں انہوں نے یہ 5-6 جو معاصر مفکرین کے نام لکھے کہ اس زمانے میں جو شخص جو ہے وہ دین کو سمجھنا چاہتا ہے وہ ان لوگوں کو ضرور پڑھے. اس میں مولانا حنیف ندوی مثال کے طور پر، مولانا وحید الدین خان صاحب، جاوید احمد غامدی. اچھا، مولانا وحید الدین خان کا نام لیا انہوں نے؟ لیا، ان کا بھی لیا، جاوید احمد غامدی صاحب کا بھی لیا، مولانا حنیف ندوی کا لیا. 3-4 لوگ اور تھے. کچھ میں نے اپنے مطالعے سے ڈھونڈ لیے تھے. یعنی اس میں مولانا اشرف علی تھانوی، اچھا، وہ تصوف کا بھی میرا پس منظر تھا، لیکن وہ بعض دیگر پہلوؤں سے، یعنی تربیت کے پہلو سے، تطہیر اخلاق کے پہلوؤں سے، تطہیر فکر کے بعض پہلوؤں سے، یعنی جس میں چیزوں کے انسان کی شخصیت کی اصلاح کے حوالے سے بڑا ان کا امپریسو کام ہے. تو وہ بڑا مجھے انہوں نے متاثر کیا. اعلیٰ حضرت تو آپ کو پتہ ہے ہمارے اپنے پس منظر میں ہی تھے. تو وہ شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی، ہم انہیں اعلیٰ حضرت میں بھی آج تک اعلیٰ حضرت ہی کہتا ہوں چونکہ ہمارے براٹ اپ میں وہی شامل ہے. تو ان سے ایک تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے وہ پیدا ہوا، آج کے دن تک ایسے ہی ہے. یعنی حضور کا میں کبھی نامی بھی نہیں لیتا،
وہ اسی براٹ اپ کا اثر ہے. اور وہ بڑا ماشاءاللہ وہ بہت انسپائرنگ ہے اور بہت ہی وہ انسپائرنگ. حضور سے محبت کا وہ ایک بالکل تعلق جو تھا وہ اس وہاں کے سے بغیر رہا نہیں جا سکتا. یعنی بریلویت ساری نکل گئی سب اس سے بھی یہ رہے اس لیے کہ یہ تو دین ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دین ہے. تو یہ وہ لوگ تو تھے. مولانا ابوالحسن علی ندوی صاحب, ان کا کام مجھے بڑا متاثر کن رہا لگا مجھے. اور ظاہر بات ہے درد وہاں پہ آپ کو بہت ملے گا. ایک مسلمانوں کے اندر جو اصلاح کا جذبہ ان کے اندر تھا, مولانا مودودی سے بڑا اس پہلو سے. لیکن ان دونوں اصحاب میں بھی اور دوسرے اصحاب میں بھی وہی جو آپ کی بات ہے کہ وہ ثقافت اور روایت سے محبت اور اس کی ایڈوکیسی وہاں پر پوری پیک پر ملتی ہے. پیک پہ ملتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں ان کو ایک دوسرے پہلو سے پیش کر رہا ہوں. یعنی میرے اندر اب یہ ذہن بن گیا تھا کہ بھئی ان میں سے جو چیزیں خیر کی ہیں وہ لے لینی چاہیے, کیونکہ بہرحال اس درجے میں تو میں کچھ کنکلوژن تو کر چکا تھا نا کہ بھئی یہ قرآن مجید ہے. بہرحال قرآن مجید کے ماننے والے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان ہی ہیں, وہ گروہ جو اللہ تعالیٰ کو کس درجے میں ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. یعنی یہ بات تو اب کنکلوڈ ہو چکی. تو یہی ظاہر بات ہے اسلام کے بڑے لوگ تھے جو معاصر دور میں جن بزرگوں کا میں نے نام لیا ہے. اصلاً آپ دیکھیے یہی لوگ ہیں جو فکری سطح پر بڑے لوگ ہیں جنہوں نے کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن تھی. تو ان بزرگوں سے تو میں پہلے ہی متعلق تھا. یہ جو نئے بزرگ آئے تو پھر ان کی چیزیں میں نے ڈھونڈ کے پڑھنی شروع کی. تو اسی میں پھر میں نے جو پھر ڈاکٹر اسرار آف کورس, ڈاکٹر اسرار صاحب ان کے بغیر یہ کہانی مکمل نہیں ہو سکتی. ڈاکٹر اسرار صاحب تو بڑی یعنی ان سے تو پھر اس پہلو سے بہت گہرا تعلق رہا کہ ڈاکٹر اسرار جب کراچی تشریف لاتے تھے تو اگر ان میں دن میں ان کی 4 تقریریں بھی ہوتی تھیں شہر کے 4 حصوں میں, تو میں چاروں جگہ جایا کرتا. اور حالانکہ آپ کو پتہ ہوگا ڈاکٹر اسرار صاحب جو کہ وہ وہی تقریر ریپیٹ کر دیتے تھے. یعنی وہ ایز اٹ از جو تھے وہ الفاظ اور جملے تک بھی ان کے سیم ہوتے تھے. میں اس میں بھی بور نہیں ہوتا تھا, بلکہ وہ پہلے صبح بھی وہی تقریر سنی, دوپہر میں بھی وہی تقریر سنی, دوپہر میں بھی وہی سنی, رات میں بھی وہی سنی. شہر کے 4 حصوں میں جا کے ڈاکٹر صاحب کی وہی تقریر سنتا تھا. اچھا, میں اس سے بہت انایا ہوتا تھا. اچھا کہ یہ کیا ہوا؟ نہیں, وہ میرے اندر ایک وہ اس سے کہتے ہیں نا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ شخصیت میں ایک چیز تھی کہ میں ہر دفعہ ہی کوئی نئی بات اخذ کر لیتا ہوں. تو میں اس کو ایک طالب علمانہ زاویے سے سیکھتا تھا کہ ایک بڑا آدمی ہے, اس کی بعض اوقات خیال میں کوئی ندرت نہیں ہوتی, لیکن اس کی پریزنٹیشن کے اندر کوئی نیا پن ہوتا ہے. اس کا جو ہے وہ بعض اوقات ایک اضافی جملہ جو ہوتا ہے وہ ایک زاویہ دے دیتا ہے. تو میں سراپا طلب علم بنا ہوا تھا, تو میں اس پہلو سے ان کو سنتا تھا اور سمجھتا تھا. اور پھر ڈاکٹر صاحب کا چونکہ موٹیویشنل لیول بہت ہائی تھا. میرے خیال میں وہ سب سے اہم چیز یہی ہے کہ وہ آپ کو چابک مار مار کر بالکل لے جاتے ہیں جہاں پر وہ لے جانا چاہتے ہیں. خیر میں وہاں تو نہیں کیا جہاں لے جانا چاہتے تھے, لیکن بہرحال وہ ایک دینی حمیت اور جذبہ بہرحال ان کی وجہ سے رہا. اور وہ اس لیے ان کے ساتھ نہیں جا سکے کہ دوسری چیز لوگوں کو ہم پڑھ رہے تھے, تو وہاں سے وہ تنقید بھی مسلسل, یعنی یہ متضاد قسم کی چیزیں میں ساتھ لے کے چلنے کی صلاحیت رکھتا ہوں. تو میں بیک وقت سن بھی رہا تھا, ان کے اوپر تنقید پڑھ بھی رہا تھا, پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا. میں جاتا تھا اس لیے کہ بھائی کچھ نہ کچھ تو لینا ہے. تو اسی دوران میں وہ مولانا وحید خان صاحب کا رسالہ کہیں سے مجھے وہ ملا, اور یہ آگ اور پانی ہے, سب آگ و پانی, وہ بالکل سمجھے اپوزٹ. جاوید صاحب کا مجھے اشراق کہیں سے مل گیا. میں کسی بک اسٹال پہ گیا, البدر کے کارپوریشن, یہ کوئی 89 88 یا اس سے ذرا پہلے. جی یہ سب 89 کا 89 کی بات, 89 90 کا ذکر ہے. تو وہاں پہ یہ سب کچھ اپنے زور و شور سے شروع ہوا. تو اور سارے بزرگوں سے ایک ساتھ ہی, یعنی یہ دوسری جنریشن ہے, وہ پہلی جنریشن تھی. تو یہ 2-3 بزرگ تو تھے جو بالکل بہت زیادہ ان سے پھر انس ہو گیا. جاوید صاحب کا جو اشراق پہلا ملا, اتفاق کی بات ہے, اس میں مولانا اصلاحی کا ایک آرٹیکل تھا مولانا فرحی کے بارے میں. اچھا, تو ایک ہی رسالے میں تینوں سے تعارف ہو گیا. یہ 90 کا ذکر ہے, اور وحید خان صاحب کا 89 کا. تو اس کے بعد سے پھر چیزیں ان بزرگوں کی ڈھونڈ کے میں نے پڑھنی شروع کر دیں. اور ڈاکٹر صاحب کا تو میں عرض کیا تھا کہ میں ہر ان کے اس میں موجود ہوتا تھا. تو یہ وہ میرا سفر ہے جہاں پر میں, وہ جو آپ کا جو سوال تھا کہ میں کس طرح پہنچا, تو اس میں سمجھتا ہوں کہ مجھ پہ اللہ تعالیٰ کی بڑی عنایت تھی کہ جب میں یہاں پہنچا تو مجھے, اور پھر صحیح بات ایک دم سے تو کوئی کنکلوڈ نہیں کیا, کچھ برس لگے مجھے.
یعنی کئی برس تک وہ اگلا سفر چلا ہے جس میں میں ان بزرگوں کو سنتا رہا ہوں، پڑھتا رہا ہوں، اور دیگر لوگوں کو بھی پڑھتا سنتا رہا ہوں۔ اچھا، یہاں پر میں تھوڑا سا آپ اس وقت اپنی تعلیم کے کس مرحلے میں تھے؟ اور پھر میں نے آپ کا سب سے پہلا ذکر جو سنا نا وہ استاد محترم غامدی صاحب سے اس وقت سنا جب آپ کینیڈا میں تھے اور آپ ان سے مشورہ کر رہے تھے، وہ میرے سامنے ہی بیٹھ کر آپ سے بات کر رہے تھے۔ وہ کافی بات کی بات ہے، اچھا وہ بہت بات کی بات اچھا ہے۔ یعنی یہ تو میں عرض کر وہ ذکر ہے جو سمجھیں کہ 2010 11 12 سال پرانا اچھا بات۔ اچھا 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 یہ ہے میں 90 کا ذکر کر رہا ہوں۔ تو 90 سے جاوید صاحب سے جو میری براہ راست ملاقات ہوئی ہے وہ 92 میں ہوئی ہے غالباً۔ اچھا، یعنی ان کی تقریر تھی، اخبار میں ایڈ آیا تھا ان کا کہ کراچی میں ان کا، کراچی آتے تھے۔ ہاں، تو ان کا پروگرام نیا نیا اس زمانے میں شروع ہوا تھا، دوسرا تیسرا ہی پروگرام تھا وہ۔ تو مجھے یاد ہے ہوٹل جبیس میں وہ پروگرام ہوا تھا، تو اس میں پھر میں شریک ہونے گیا تھا۔ آپ کی ایجوکیشن کا رہ گیا؟ ایجوکیشن میں اس زمانے میں آنرس کر رہا تھا، یعنی علوم اسلامیہ میں وہی جو آپ نے شروع کیا، جی وہی اس کے فرسٹ سلیبس کو۔ ایئر میں تھا میں اس کے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کس یونیورسٹی میں؟ کراچی یونیورسٹی میں۔ وہاں پہ ایک نیا پروگرام شیخ زاید اسلامک جی آپ نے بتایا، ٹھیک تو اس میں وہ علوم اسلامیہ بھی تھی، کمپیوٹر ٹیکنالوجی بھی تھی۔ میرا سارا شوق تو اسی میں تھا، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ وہ اسکل آ گیا کمپیوٹر، وہ اسکل آ گیا الحمدللہ۔ یہاں پہ چونکہ میری ایجوکیشنل پرفارمنس پھر دوبارہ یعنی جب یکسوئی ہو گئی تو پھر بہتر ہوگی۔ وہ بہتر نہیں ہوئی، بلکہ اس طرح ہوئی کہ ہماری کلاس میں صرف کمپٹیشن یہ ہوتا تھا کہ سیکنڈ پہ کون آئے گا۔ اچھا، یہ پہلے سے طے ہوتا تھا، فرسٹ کون آئے گا یہ تو انڈرسٹوڈ ہوتا تھا۔ تو کلاس کی جو عام طور پہ لڑکیاں ہی ہوتی تھیں ساری اگلے کئی نمبر تک، اچھا، اور میں سب کا ہی بھائی تھا، تو اچھا دھیان بھائی میری اس زمانے میں تھا۔ تو وہ یہی تھا کہ بھائی وہ سیکنڈ پہ کون آئے گا، گفتگو ساری اسی کے اوپر ہوا کرتی تھی۔ تو میں جو ہوں اس زمانے میں پھر میں نے پڑھنا شروع کیا، اور ان بزرگوں کو، یعنی آپ جب پڑھنا شروع کرتے ہیں تو پتہ ہی چلتا ہے کہ یہ تو ایک نئی دنیا میں آپ داخل ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے ڈاکٹر اسرار تو خیر مولانا مودودی کی وجہ سے میں واقف تھا، وہ تو صرف ایک پریزنٹیشن نہیں تھی، بالکل بالکل، اس میں کچھ چیزیں انہوں نے سمجھے اپنے طور پہ اجتہاد کیا تھا، وہ اسے کہتے ہیں نا اس مذہب کے مجتہد تھے، مجتہد فی المذہب جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، تو ڈاکٹر اسرار صاحب کی حیثیت وہ تھی۔ لیکن یہاں جو باقی لوگ تھے وہ تو سب مجتہد مطلق تھے، بالکل، مولانا وحید خان صاحب اور جاوید صاحب جو ہیں وہ تو بالکل یہ نئی دنیا نئی دنیا۔ تو وہ دنیا جو تھی ایک میرے لیے نئی تھی۔ اب نئی دنیا کو آدمی کا ذہن فوراً قبول تو نہیں کرتا، لیکن عادت تھی پڑھنے کی، تو پڑھنا شروع کیا۔ تو دونوں بزرگوں کو میں نے بیک وقت ہی پڑھتا رہا تھا، سنتا رہا تھا۔ تو مجھے محسوس ہوا کہ نہیں، یہ بات جو ہے وہ ابھی تک جتنی باتیں بھی پڑھی ہیں سنی ہیں سب سے زیادہ لاجیکل ہے، سب سے زیادہ ریشنل ہے۔ یہ وہ کنکلوژن تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری اس دعا کا جواب تھا جو میں اللہ تعالیٰ سے کر رہا تھا کہ آپ کو کون ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک بڑا عام سوال، مولانا وحید الدین خان وہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے تعلق کے حوالے سے انسپائر کرتے ہیں، اور غامدی صاحب اور مولانا اصلاحی وہ آپ کو قرآن کے فہم کے ساتھ متعلق کرتے ہیں، وہ سائنس آپ کو وہ بتاتے ہیں جس کے ذریعے آپ قرآن کے وہ قوانین جان سکے جو اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھے۔ ان دونوں چیزوں کو آپ نے کیسے جوڑا؟ یہ پھر ایک تیسری داستان ہے جو ہم یہاں سے شروع ہوتی ہے، اور جو آپ نے بات فرمائی ہے وہ بیان ہی ایسی ہے، لیکن اس وقت اس کو ریئلائز نہیں کر سکا تھا میں۔ یعنی یہ چیز تو کچھ لگی تھی کہ کچھ ڈفرینٹ ہے، یعنی نتائج فکر سیم بھی ہیں لیکن طریقہ کچھ مختلف بھی ہے، فرق بھی ہے چیزوں میں۔ تو ظاہر ہے کہ ایک نوجوان بالکل ناپختہ ذہن، اب ایک میچورٹی کی سطح پہ آدمی جب پہنچ جاتا ہے تو اب تو ایک مختلف صورتحال ہے، وہاں پر میں اس کو اس طرح اس کی تفریق کر نہیں سکا تھا۔ صرف یہ احساس ہوتا تھا کہ نہیں، یہ باقیوں سے بہتر ہے، یعنی اس میں وہ چیز ہمیں مل رہی ہے۔ اچھا، وہ بات اس پہلو سے آپ کی 100% صحیح ہے کہ مولانا وحید خان صاحب کا جو سب سے زیادہ اپیلنگ پہلو ہے وہ یہ کہ وہ آپ کو خدا سے متعلق کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو زندہ تعلق مولانا کی تحریریں پڑھنے کے بعد آپ میں پیدا ہوتا ہے، وہ سچی بات یہ کہ اس وقت کہیں اور سے لینا بہت مشکل ہے، اور اس تعلق میں وہ گہرائی ہے، وہ محبت ہے کہ اس کا کوئی
اندازہ نہیں کر سکتا اگر آپ اس کو اس پس منظر میں جا کے پڑھ رہے ہوں. لیکن وہاں پر کئی جگہ ایسی آ جاتی ہیں کہ جہاں آپ محسوس کرتے ہیں کہ مولانا جو ہے وہ فکری سطح پر وہیں پہ ہیں جہاں پہ باقی سارے لوگ ہیں. تو یہ وہ دوسری جگہ ہوتی ہے جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ مولانا اصلاحی اور جاوید صاحب جو ہے ان کی بات جو ہے ان سارے سوالوں کو ایڈریس کر رہی ہے. جو جدید ذہن کے سوالات ہیں اس کے ہم کو جوابات مل رہے ہیں. تو یہ چیزیں پیرالل شروع ہوئیں. اچھا اس کے بعد میں اب خود جس جگہ آ گیا ہوں یعنی جہاں میں پہنچ گیا ہوں اور وہ میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ شاید اب میں نے زندگی کا اسے اپنا مشن بنا لیا ہے کہ جو مسئلہ میں نے اب سمجھا یعنی مسلمانوں کا جو بنیادی فکر ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو تھوڑا براڈر جی بالکل، میں چاہوں گا کہ آپ انظار کا اور پہلے انسان کی کہانی جو آپ کے پروجیکٹ ہیں اور جو اس وقت آپ ایک مربی کی حیثیت سے بھی کو معاشرے میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اور پھر یہ بھی بڑا دلچسپ پہلو ہے کہ آپ اپنی ایک انفرادی شخصیت اور اپنا تشخص بھی قائم رکھے ہوئے ہیں. تو یہ بڑے اہم پہلو ہیں، میں چاہوں گا کہ اس کو آپ ایڈریس کریں. دیکھیے اس میں جو جن مراحل سے میں گزر کے اب جہاں پہنچا ہوں اس میں اصل میں بات وہی تھی جو بات آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے کہ ہر دو جگہ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ بات وہی قرآن مجید کی مل رہی ہے لیکن ایک دوسرے پہلو سے خلا ہے. اب میں اس کو اس طرح کنکلوڈ کرتا ہوں اور میں بیان بھی کرتا ہوں کہ جاوید صاحب کا پورا فکر اصل میں امام فراہی کے فکر سے مستفاد ہے اور امام فراہی کا جو نقطہ نظر ہے اصل میں وہ قرآن مجید کی بنیاد کے اوپر کھڑا ہوا ہے. بالکل. اور یہی وہ چیز تھی جو مجھے اصل میں قریب لگی. یعنی دو چیزیں تھیں نا میری بالکل، آپ زندگی قرآن میں سے ہی چلے. یعنی بنیادی چیزیں میری زندگی میں دو تھیں، قرآن مجید اور اللہ تعالیٰ. تو جاوید صاحب کا فکر جو مولانا فراہی مولانا اصلاحی جاوید صاحب تک پہنچتا ہے وہ اصل میں قرآن مجید ہے. یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو بالکل پریسیشن کے ساتھ جیسی کی وہ ہے وہ ویسے ہی بیان کرتے ہیں. یہ بہت بڑی اور یہ سب سے بڑی بہت بات ہے. یہ سب سے بڑی بات ہے اس لیے کہ اصل دین یہی ہے اللہ تعالیٰ کی بات سمجھ لیں. آپ ہمیں اپنی تقریر نہیں کرنی، اپنا فہم نہیں پیش کرنا. اصل میں کسی آدمی کا منتہائی کمال یہ ہے کہ خدا کی بات سمجھ لے، وہ اس سے قریب پہنچ جائے. یہ علم کی آخری حد ہے. اور اس شعور کے ساتھ کہ صرف خدا کی بات جاننی ہے، خارج سے کچھ نہیں لینا. یہ آخری حد ہے. یہ علم کی میرے نزدیک آخری حد ہے. معراج ہے. معراج ہے علم کی، معراج. اس سے اونچا کوئی مقام نہیں ہو سکتا. یہ وہ خدمت تھی جو یہ بزرگ کر رہے تھے. دوسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ذاتی نفسیاتی تعلق، یہ ایک ڈیفرنٹ دنیا تھی. مولانا محمد خان صاحب نے اسی دنیا سے انٹروڈیوس کرایا اور اس میں واقعی درجے ملے گا. یعنی وہاں پر انہوں نے اس ذاتی تعلق کو اپنے معراج کے اوپر گویا کہ پہنچا دیا. تو یہ چیز جب میں نے یہاں سے لینا شروع کی تو اس میں ظاہر بات ہے بہت سی گرہیں تھیں جو کھلنا شروع ہوئیں. دین میں کس طریقے سے دین جو ہے ایڈریس کرتا ہے، قرآن مجید کیسے خطاب کرتا ہے، کیسے اپنی بات کو بیان کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا تھی، آپ کے کام کی نوعیت کیا تھی، بحیثیت رسول آپ کا کیا کردار ہے. یعنی آپ نبی نہیں تھے، آپ رسول تھے. یہ اس فکر کے وہ کنٹریبیوشن ہیں جنہوں نے آپ جانتے ہیں علم کی دنیا کو ہی بدل کے رکھ دیا اور جنہوں نے ہر چیز کے اندر ایک بالکل سمجھیے کہ اس بات کی تفہیم بالکل ہمارے لیے آسان کر دی، جن میں سے بہت سی چیزیں جو ہے عقدہ لا ینحل بنی ہوئی ہیں آج کے دن تک. ہمارا مذہبی فکر جو ہے اس کو اس دور میں اب رفتہ رفتہ اس کے لیے بیان کرنا بھی مشکل ہوتا چلا جائے گا ان میں سے بہت سی چیزوں کو. یعنی اس پہ عمل کرنا تو بہت دور کی بات ہے. یعنی عمل تو آؤٹ آف کوسچن ہے، اس کو بیان کرنا بھی مشکل ہوتا چلا جائے گا. اس فکر نے اس کو صحیح جگہ جب پلیس کر دیا تو مسئلہ بچا ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر ارتداد کا مسئلہ ہے، مرتد کی سزا جو ہے، یعنی یہ ایک صورتحال جو ہے. اسی طریقے سے رجم جو ہے اس میں اگر ایک شخص جو ہے زنا کا ارتکاب کرتا ہے تو آپ دیجیے یہ سزا. کسی مرتد کو آپ ذرا دیجیے پھانسی اور پھر آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے اس دنیا کے اندر. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ میرے رب کا حکم ہے. اگر ہم مانتے ہیں کہ یہ رب کا حکم ہے اور اسی طریقے سے جہاد، یعنی وہ قرآن مجید جس طرح بیان کرتا ہے اس کو، تو صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ اس کو براہ راست اپنے آپ سے متعلق سمجھیں، فَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو اب صورتحال یہ ہے کہ پھر تو کوئی بھی نہیں بچے گا ہمارے ہاتھ سے. تو اگر اس کی پلیسمنٹ آپ صحیح نہیں کریں گے، اس کو نہیں سمجھیں گے،
تو خیر ہم نے کسی کو کیا مارنا، دنیا میں مار ڈالے گی. میں اب ایک چیز آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. یہ سوالات ایسے تھے، میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی سوچنے سمجھنے والا ان سوالوں کی زد میں نہ آیا ہو. اور میں یہ سمجھتا تھا کہ ان سوالوں کے جواب ہمیں اگر نہ ملتے تو میرا احساس تو یہ ہے کہ میں کبھی مسلمان نہ رہتا. اس لیے کہ دیکھیے نا، آپ کیسے مسلمان رہ سکتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ خدا کا حکم ہے، قرآن خدا کے کلام ہے، خدا بول رہا ہے، وہ بول رہا ہے جو کیا ہی نہیں جا سکتا. وہ بول رہا ہے کہ یہ کافر ہیں، ان کو مار دو. مار دو. حیث وجدتموہم، اور پھر یہ سوال جہاں پاؤ ان کو قاتل کر ڈالو. کہ رسول تو چلے گئے، اچھا کافر بھی نہیں، میری بات تو کہنے پر کون مانے گا؟ یہ رسول بھی چلے گا. یہ بات اللہ تعالیٰ کافروں کے متعلق بھی نہیں کہہ رہے، مشرکین کے متعلق ہے. یعنی آپ خود سوچئے، اہل کتاب کے متعلق اللہ تعالیٰ سورۃ توبہ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ان سے قتل کرو، ان سے جہاد کرو، ان سے لڑو. حتی یؤتی الجزیۃ عن ید وہم صاغرون. کس دنیا میں رہیں گے آپ؟ کس دنیا میں رہیں گے؟ وہ تو ہمیں صاغر بنا کے رکھا ہوا ہے. یعنی آپ کے اندر سوالات پیدا ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہے. اچھا پھر اس کے بعد آپ وہ بنیں گے جو ہمارے لوگوں نے بننا چاہا ہے. تو اس کے بعد تو پھر میں اس کو بیان اس طرح کرتا ہوں کہ پھر تو افغانستان کا تورا بورا ہی وجود میں آتا ہے، اور تو کچھ وجود میں آ نہیں سکتا. تو اس کے بعد کوسچن مارک کہاں آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اوپر آتا ہے. یہ دین ناقابل عمل ہے. ناقابل عمل. یعنی دعوے آپ دیکھیں وہ کس طرح کے. قرآن مجید، پہلے قرآن مجید کو شروع کریں آپ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یعنی اس درجے کا ادعا ہے، اس درجے کے اندر اس کے اندر قطعیت ہے. اس کے بعد اگلی جو گفتگو ہو رہی ہے وہ ناقابل عمل ہے. تو آدمی اگر تھوڑا سا بھی ریشنل تھنکنگ ہو تو وہ کہے گا نا کہ بھئی یہ کیا ہے، سوائے تضاد کے کچھ بھی اور نہیں کچھ ہے. بھی نہیں. اچھا کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ غیر اللہ کی طرف سے ہوگا تو اس میں تضاد نہیں ہوگا. تضاد نہیں. یعنی یہ قرآن مجید اس کو اپنی حقانیت کے طور پہ پیش کر رہا ہے کہ اگر یہ کلام جو ہے خدا کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو تضادات سے پر ہوتا. تو اس کا مطلب تو یہ تضاد نہیں ہونا چاہیے قرآن مجید کے اندر. اور اگر آپ اس کو صحیح جگہ پلیس نہیں کرتے، جو خدمت پھر فکر فرحی نے سر انجام دی کہ چیزوں کو پلیس کر کے بتایا کہ ہر چیز کی ایک پلیسمنٹ ہے، اور ہر چیز اس کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ گئی. بالکل جب بیٹھ جاتی ہے تو ایسا لگا کہ ساری گرہیں کھل گئی. ایسا ہی بالکل. تو آدمی اگر چاہتا ہے کہ وہ تضادات کی دنیا سے باہر آ جائے، وہ شکوک سے نکلے، تو پھر میرے خیال میں تو اس کے سوا کوئی چارہ رہتا نہیں. یعنی مسئلہ کسی فرد کا نہیں ہے، مسئلہ دین کا ہے. تو اگر کسی کو جاوید صاحب سے اختلاف ہے، فرحی صاحب سے اختلاف ہے، خود مسئلے کو سالو کر دے بھائی. بالکل مان لیں گے. نہیں ہوتے سالو، ہو ہی نہیں سکتے. اس لیے کہ وہ وہاں پہ دو ٹوک ہے قرآن مجید. یہ کرنا ہے، گردنیں مارنی ہیں، یہ سارے معاملات کرنے ہیں. کر نہیں سکتے، کوئی بھی نہیں کر سکتا. یعنی کتنا بھی بڑا مخلص ہو اس وقت یہ کر نہیں سکتا. یعنی اس آیت پہ کیسے عمل کریں گے کہ جہاں مشرکوں کو پاؤ نے قتل کر ڈالو. دو ٹوک ہے قرآن مجید. قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدکم. قرآن مجید دو ٹوک ہے، ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے انہیں عذاب دے گا. کیجئے اس سے ریلیٹ. زندہ نہیں رہ سکتے اگلے دن. اچھا آپ کا ضمیر آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے گا. کل ہی ایک صاحب مجھے ملے، وہ بتا رہے ہیں یہ جتنے بھی ابھی وہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا ہو کے آئے ہیں، کمبوڈیا اور ویتنام، ہم سے بہتر زیادہ بہتر انسان ہیں. یعنی کہ یہ تو پریکٹیکل بات ہے نا، مسئلہ کہ ماننے کی بات، وہ ان کو انکار کی مارنے بات ہی جائیں. نہیں. یعنی وہ سامنے ہم جائیں گے پتہ چلے ہم سے اچھے انسان موجود ہیں. ان کے حکمران، ان کا معاشرہ، ان کے عام لوگ، ان کے عام لوگ اپنی امانت میں، اپنی دیانت میں ہم سے بہتر لوگ ہیں، ہم ان کو مارنے جائیں. انسان تو کجا، وہ تو جانوروں کے بارے میں اتنے حساس ہیں. تو ہمارا دین ایک طرف اس درجے کی رحمت کی بات کرتا ہے، حضور وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. دوسری طرف اس طرح کی باتیں. تو جو شخص تضادات کی دنیا میں جینا چاہتا ہے وہ جیتا رہے. میں نہیں جی سکتا، مطلب میں دوسروں کی تو ذمہ داری ہم نے نہیں لے رکھی. جو جینا چاہتا ہے وہ جیتا رہے، ہم نہیں رہ سکتے. ہمارے لیے ایک ہی راستہ تھا کہ سرنڈر کر دیں. اس لیے کہ سرنڈر خدا کے سامنے ہے. میں اب چاہتا ہوں کہ یہ تو بہت آپ نے کیا دل کی باتیں کہہ ڈالی. اب آپ ذرا اپنے کاموں کے بارے میں.
جو پھر میں جس نتیجے کو کنکلوڈ کیا، یعنی اتنے برس گزرنے کے بعد، خیر وہ میں جو کام میرے ہیں وہ کوئی اتنے خاص تو نہیں ہیں، نہیں جو نہیں، مسئلے کو اس کا میں نے تعارف ضروری ہے. جو میں نے آئیڈینٹیفائی کیا اس پورے مسئلے کو، کہ خود اب جو میں مسئلہ دیکھتا ہوں اس فکر میں پوری طرح نمایاں ہو چکا ہے کہ دین پوری پریسیشن کے ساتھ بیان کیا گیا، اور دین جب پریسیشن کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے تو نیچرلی اس کا ایمفیسس بھی بیان ہو جاتا ہے. یعنی جس وقت میزان لکھی گئی ہے تو وہ ایمانیات سے شروع ہوتی ہے، وہ اخلاقیات سے شروع ہوتی ہے. تو میں توجہ دلاتا ہوں کہ عام طور پہ لوگ اسے سمجھتے ہیں کہ وہ میزان کے 2 چیپٹر ہیں. میزان کے 2 چیپٹر نہیں ہیں، اصل دین ہے، وہی دین ہے، وہ آگے انہیں کی وہ اپلیکیشن اور ان اپلیکیشن کے ہے. ڈائمنشنز ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ وہ اصل دین کبھی آپ یہ جو آپ کا چینل ہے اس کو بھی دیکھ لیجیے، اس کے ویڈیوز کو بھی دیکھ لیجیے، ان کے ویوز بھی دیکھ لیجیے گا، تو آپ دیکھیں گے کہ ایمانیات اور اخلاقیات سے متعلق چیزوں کے ویوز سب سے کم ہوں گے، ان کو ٹیکن فار گرانٹیڈ لیا جاتا ٹیکن ہے. فار گرانٹیڈ لیا جاتا ہے. یعنی لوگ نہ اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، ہمیشہ انہی چیزوں میں الجھے رہتے ہیں جن کے متعلق ہم یہ عرض کریں گے کہ اگر کسی شخص نے رجم کے متعلق کوئی رائے صحیح قائم نہیں بھی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس سے کچھ پوچھنا ہی نہیں ہے. دین کے کسی بھی معاملے میں اگر اس سے اجتہادی غلطی ہوئی ہے تو حضور نے یہ بات واضح کر دی کہ 1 اجر تو اسے ملے گا. تو اللہ تعالیٰ نے، میں اس کو اس طرح بیان کرتا ہوں کہ جن چیزوں کے بارے میں آپ سے سوال ہی نہیں کرنا، آپ انہی کے بارے میں سوال کرتے رہتے ہیں، اور جو سوالات آپ سے کرنے ہیں کبھی اس کے متعلق کبھی مجھ سے نہیں کیا سوال. جو اس کا کام پوری زندگی اصل میں انہی سوالوں کے جواب دینا ہے، مجھ سے لوگ یہی نہیں پوچھتے. میں اللہ تعالیٰ کے تعلق پہ پوری گفتگو کرتا ہوں، اس کے بعد جو سوالات کرتے ہیں لوگ اسی نوعیت کے ہوتے ہیں. تو میں سر پیٹ کر آ جاتا ہوں کہ میں نے پوری تقریر 1 گھنٹے کی کیا کی ہے، اس کے بعد جو پہلا سوال ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جس کا پوری گفتگو سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایک ٹریجڈی ہے، یہ بڑا المیہ ہے. تو اصل جو میں نے اپنے ذمے خدمت لی ہے وہ یہ ہے کہ اس پورے پریسیشن کے ساتھ جو میں نے محسوس کیا کہ دین میں جو زیادہ اہم چیز ہے وہ دین کا ایمفیسس ہے. دین کا ایمفیسس کیا ہے؟ کہ خدا کی ہستی انسان کی زندگی کا مرکز و محور بن جائے اور آخرت زندگی کا سب سے بڑا ہدف بن جائے. یہ قرآن مجید ہے، اور یہ چیز ہے جو مولانا وحید خان صاحب نے اس کو بہت نمایاں کیا تھا. لیکن وہ ظاہر بات ہے جب وہ بیان کر رہے ہیں تو اس کی اساسات قرآن مجید میں اس طرح نہیں، وہاں یہ مسئلہ ہے. وہاں پر وہ علم کی سائنس ہے. تو اب مسئلہ یہ تھا کہ مجھے جو تھوڑی بات میں نے اپنی زندگی میں خدمت کرنے کی کوشش کی کہ اس پریسیشن کو کمپرومائز کیے بغیر دین کو میں کوشش کرتا ہوں جب بھی بیان کروں تو ایمفیسس کی سطح پہ بیان کروں، کیونکہ اس پر یعنی دیکھیں میں جب ایک خالص میتھمیٹیکل انداز میں سوچتا ہوں یہ ساری دینی جدوجہد کا مقصد کیا ہے. میرا مسئلہ نہ مسلمانوں کی تہذیب ہے، نہ امت ہے، یہ کچھ بھی نہیں رہا. اچھا، سادہ مسئلہ نجات ہے. اسلام کا مطلب تو نجات ہے. اسلام اس لیے نہیں آیا کہ کوئی ایک مسلمانوں کی تہذیب بنے. اللہ تعالیٰ کو اس تہذیب پہ غلبے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں سے بس اتنی دلچسپی ہے کہ یہ حامل قرآن ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں 2 ٹوک کیا رکھا ہے کہ لیس بامانیکم ولا بامانی اہل کتاب. دیکھو نہ تمہاری خواہشوں سے کچھ ہونا ہے، نہ اہل کتاب کی خواہشوں سے کچھ ہونا ہے. جن لوگوں نے کہا تھا کہ نحن ابناء اللہ و احباہ، نہ ان کی کوئی حیثیت تھی نہ میری آپ کی کوئی حیثیت ہے. اللہ تعالیٰ کو تو اپنے دین کی ترجمانی کرانی ہے. تو اس پہلو سے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کنسرن اللہ تعالیٰ کا دین ہے، مسلمان نہیں ہے. تو دین کیا بتانے آیا؟ آخرت میں نجات. یہ اس کا مرکزی خیال ہے. نجات کس چیز میں ہے؟ نجات اصل میں اسی چیز میں ہے کہ خدا کے ساتھ میرا تعلق ٹھیک ہو جائے اور آخرت کی کامیابی میری زندگی کا سب سے بڑا ہدف بن جائے. جب یہ چیز مجھ پہ واضح ہو گئی تو مجھے اصل میں سوال کا جواب ڈھونڈنا ہے کہ ہوگا کیسے. تو قرآن مجید اسی سوال کا جواب دیتا ہے. جس طرح پھر میں نے اب اس کو سمجھا اور بیان کرتا ہوں کہ یہ 8 اساسات ہیں جن پہ پورا دین کھڑا ہوا ہے. وہ 8 اساسات کیا ہیں؟ وہ ایمان ہے. ان میں سے پہلی اساس یہ ہے کہ جو ایمان قرآن مجید دیتا ہے، اور میں اس پہ بڑی تفصیلی لیکچر بھی ایمانیات کو پڑھاتے ہوئے بتا چکا ہوں کہ یہ ایمانیات محض کوئی درسی سوالات نہیں ہیں جن کو بچے یاد کر لیں اور پھر ایگزامینیشن کی کاپیوں میں جواب لکھ کے آ جائیں کہ یہ 5 ایمانیات ہیں. ایک ورلڈ ویو دیتے ہیں، یعنی انسان کے اہم ترین اور بنیادی جو سوالات ہیں حیات و کائنات کے متعلق ان کو ایڈریس کر کے ان کے جوابات دیتے ہیں. پھر نمبر 2، اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ آپ کی زندگی کو
آپ کی نفسیات کو ایک ہدف دیتا ہے. انسان کی نفسیات جو ہے بغیر ہدف کے زندہ نہیں رہ سکتی. تو آپ کے ذہن کو اس کی جتنی بھی گرہیں ہیں حیات و کائنات کے متعلق وہ کھولتا ہے، اور آپ کی نفسیات کو زندگی گزارنے کا سب سے بڑا ہدف دیتا ہے، جو دنیا کے ہر نفع و نقصان سے آپ کو بلند کر دیتا ہے. یہ اتنی بڑی انسانی ضرورت ہے کہ اس سے بڑی کوئی ضرورت ہو نہیں سکتی. اور تیسری پھر یہ چیز اس کی جو ہوتی ہے وہ کہ عملی طور پہ آپ کو وہ شخصیت دے دیتا ہے، وہ سورس دے دیتا ہے کہ جہاں سے آپ کو رہنمائی لینی ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید ہے. یہ تین بنیادی کام ایمانیات کرتا ہے. یہ غیر معمولی کام ہے، اس کو پوری قوت کے ساتھ واضح ہونا چاہیے. پھر سب سے جو تعلق کی اللہ کے ساتھ پریکٹیکل اساسات شروع ہوتی ہیں، اس میں عبادت و اطاعت ہے. اس میں گویا کہ دین کی شریعت آ گئی ہے، اور ہماری جتنی بھی عبادات ہیں وہ آ گئی. اس میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہے. دیکھیے ہر جو چیز اب میں بیان کر رہا ہوں وہ انسان کی کیفیاتی ہیں، یعنی انسان کو اپنی ذہن و نفسیات کے لیے کچھ چاہیے، وہ ایمان سے مل گیا. اس کے بعد انسان کو اپنی روح کی بالیدگی کے لیے کچھ چاہیے، اور زندگی میں ہر جگہ پر ایک صحیح جگہ افراط و تفریط سے پاک ہو کے انسان کھڑا ہو جائے، اس کے لیے شریعت ہے. شریعت کی اطاعت، اور پھر روح کی بالیدگی کے لیے اللہ کے ساتھ تعلق کے لیے عبادات. پھر انسان اس سب چیزوں کو کرتے ہوئے غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، قرآن مجید اس کو ایک اساس کے طور پر پیدا ہوتا ہے. پھر انسان نعمتوں میں جیتا ہے، تو اس کے لیے پھر شکر گزاری ہے. پھر انسان کے اوپر خواہش کا غلبہ ہوتا ہے، انانیت غالب آتی ہے، تقوی کی قرآن مجید تلقین کرتا ہے. پھر انسان ظاہری بات ہے کہ یہ خواہش غالب آ ہی بھی جاتی ہے، یعنی نافرمانی بھی ہو جاتی ہے، توبہ یہ قرآن مجید سکھاتا ہے. پھر اس کے بعد انسان کو زندگی میں مشکلات پریشانیاں پیش آتی ہیں، انسان صدمات سے دوچار ہوتا ہے، محرومیاں ہوتی ہیں، بیماریاں ہیں، معذوریاں ہیں. صبر، تفویض، توکل. مشکلات کے اندر توکل، اور جو ماضی کے اندر ہو چکا ہے اس کے اوپر صبر. یہ 8 اساسات ہیں. جو شخص ان کے مطابق زندگی گزارتا ہے، میں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ قرآن مجید نہ صرف ایک کمپلیٹ روحانیت ہے، بلکہ ایسے شخص اپنی زندگی میں ہر موقع پر، ہر قدم پہ بالکل ٹھیک رد عمل کا مظاہرہ کرتا ہے. وہ کہیں پر بھی غلط جگہ پہ نہیں ہو سکتا. یہ قرآن مجید کی ربانیت ہے، جس میں کہتا ہوں کہ یہ ربانیت ہی گویا کہ جو دنیا میں روحانیت کہلاتی ہے، قرآن مجید اسے ربانیت کہتا ہے. اللہ والے، جسے حضرات انبیاء علیہ السلام نے بیان کیا، کونوا ربانیین، اللہ والے بنو. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو بار بار دہرانا چاہیے. اس کے علاوہ اب میں اپنے جملے کو پورے زور کے ساتھ پیش کر رہا ہوں، ہر چیز نان ایشو ہے. مذہب کے نام پر آپ کو کچھ کرنا ہے تو یہی 8 چیزیں. اس سے باہر آپ جیسے ہی نکلیں گے تو آپ اپنی زندگی کی، آخرت کی، دنیا کی تباہی کا انتظام کرنا ہے. اس لیے کہ اس کے باہر صرف شیاطین بیٹھے ہیں، وہ آپ کو انگلی پکڑ کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے راستے پر لے جائیں. اس سے اگر اس دائرے سے باہر نکلے، اور میں بہت دکھ کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ اس دائرے سے باہر ہی رہتے ہیں، مذہب کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے بھی اس دائرے سے باہر رہتے ہیں. حالانکہ اس پہ بات کرنی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ خود کر لیتے ہیں. لیکن وہ جب وہ بات نہیں کر رہا ہے، یعنی آپ دیکھیں نا، لوگ قرآن مجید پڑھ کے بور ہو جاتے ہیں، اس میں ان کو لگتا ہے کہ کوئی نئی باتیں نہیں، یہی باتیں ریپیٹ ہو رہی ہیں. بھائی یہ اہم ترین باتیں ہیں، ان کا ریپیٹ ہونا ضروری ہے، اسے دل و دماغ میں اترنا ضروری ہے. یہ تذکیر ہے، یہ تذکیر ہے، زندگی اسی سے گزرتی ہے، بار بار یاد دہانی ہے، بار بار یاد دہانی. باقی جتنی چیزیں ہیں وہ ارریلیونٹ ہیں. میں یہ کہتا ہوں اس کے بجائے آپ کوئی اچھی فلم دیکھیں، کوئی ناول پڑھیں، دوستوں کی محفل میں جا کے گپ شپ کریں، اچھی جگہ جا کے کھانا کھائیں. تو آپ نے ناول جو لکھے ہیں وہ بھی آپ نے سارا کچھ یہی اس میں ڈال دیا؟ میں نے تو یہ کام کیا ہے نا کہ اگر میں ڈاکومنٹری بنا رہا ہوں تو اس میں بھی میرا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کا جو ایمانیت کا استدلال ہے اس کو بیان کروں. ٹھیک، وہ جو آپ کی انسان کی کہانی ہے، اور وہ انشاءاللہ رمضان میں اللہ نے چاہا تو آ رہی ہے وہ. تو اس میں اصل مقصد یہی ہے. اور اس کو میں نے پھر چونکہ لوگ استدلال تھوڑی خوش چیز ہوتا ہے تو اس کو میں نے واقعات سے شروع کیا ہے. حضرت آدم سے لے کر وہ قیامت تک کے واقعات پہ جائے گا، حضرت انبیاء کی داستان ہے. اور وہ مجھے آپ بتا رہے تھے کہ بڑی آپ نے سری لنکا اور بھی بہت سارے یہ اس کی انٹرنیشنل ہم نے شوٹنگ کی ہے. سری لنکا میں گئے، جودی پہاڑ پہ ہم گئے ہیں، پچھلے 50 سال میں کوئی نہیں جا سکا. اچھا، اسی طریقے سے ہم جودی پہاڑ جہاں پر حضرت نوح کی کشتی آ کر، تو وہ حضرت نوح کے واقعے پہ چونکہ ختم ہو رہی ہے پہلا سیزن، تو وہاں ہم گئے. ترکی سری لنکا میں چونکہ حضرت آدم کا حبوط ہوا تھا، وہاں کا مشہور ہے تو اللہ جانتا ہے، لیکن بہر لوکیشن بڑی شاندار ہے وہاں. تو وہاں ہم گئے. پاکستان میں ہم نے یہ جو آپ کا باری اسٹوڈیو ہے اس کے اندر اسٹوڈیو بنا کے شوٹنگ کی، اتنا پورا
وہ سیٹ جو بنایا جاتا ہے. پھر یہاں پہ روہتاس قلعہ ہے، ڈیپ سی ہے کراچی کا، تھر ہے، چولستان ہے، لاہور کے جو تاریخی مقامات ہیں وہاں. تو بڑی ورائٹی کے اندر ہم نے اس میں شوٹ کی ہے. بہت بڑا میگا پروجیکٹ ہے یہ. حجاز بھی گئے؟ وہاں دوسرے تیسرے سیزن میں جانا اچھا ہے. اچھا. تیسرے تو یہ سیزن کتنے سیزن ہے پورے؟ 3 سیزن ہیں اس کے. 3 سیزن. تو یہ اور چونکہ بڑا ایک پروجیکٹ ہے، فائنینشیل پروجیکٹ ہے، اس میں تھوڑا اچھا سا اور پہلی دفعہ یہ ایفرٹ ہو رہی ہے. سچی بات ہے، ہمارا تو شعبہ ہی نہیں ہے، لیکن جب کوئی آ ہی نہیں رہا تو اپنی سی فقیر سے کوشش کریں. لیکن پروڈکٹ ہماری پچھلے رمضان کے آلموسٹ اس میں پوری ہو چکی تھی، لیکن کچھ ٹیکنیکل ایشوز رہے ہمیں، کیونکہ ہمارا اتنا اس میں تجربہ بھی نہیں تھا. تو وہ اب اللہ کا شکر ہے ہماری اگست میں پوری ہو گئی تھی یہ. لیکن اب ہم نے ویٹ کیا کہ رمضان میں اس کو ریلیز کریں گے، تو رمضان میں وہ ہو رہا ہے. پھر میں نے جو ناول لکھے ہیں اس میں بھی یہی خدمت سر انجام دینے کی کوشش کی ہے کہ عام لوگوں کی سطح پہ آ کے انہیں میسج کنوے کیا جائے. اس لیے کہ میں دیکھتا ہوں لوگ ہمیشہ نان ایشوز میں لگے رہتے ہیں. یہ سب سے بڑا سانحہ ہے. قیامت کے دن آدمی کو اپنی جتنا افسوس اپنی لایانی چیزوں پہ ہوگا، گناہوں پہ ہوگا، اتنا ہی افسوس مذہب کے نام پر نان ایشوز میں اپنا جو وقت لگایا گا ہوگا اس پہ ہوگا. اس لیے کہ آپ اپنی دانش میں مذہبی کام کرتے رہیں، آپ مذہبی کام نہیں کر رہے، اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں. تو یہ سب سے بڑا وقت کا ضیاع ہے. ایمان اور یہ جو 7-8 اساسات ہیں، اس سے باہر آپ نے نہیں نکلنا. اگر آپ مذہب سے حوالے سے کچھ کرنا چاہتے ہیں، اس سے باہر جیسے نکلیں گے آپ اپنے اخلاق کو بھی خراب کریں گے، علم کو بھی خراب کریں گے، دنیا کو بھی خراب کریں گے اور آخرت کو بھی خراب کریں گے. بہت شکریہ جناب ریحان احمد یوسفی صاحب. ناظرین، یہ گفتگو آپ کو بھی لگتا ہوگا کہ مزید جاری رہنی چاہیے، لیکن بہرکیف انسان کی ایک محدودیت ہے اور ہمیں اس گفتگو کو یہاں پر ختم تو نہیں، روکنا پڑ رہا ہے. اور ہم چاہیں گے کہ ریحان صاحب ہمیں دوبارہ بھی اس کا موقع دیں اور ہم اس سلسلے کو مزید آگے بڑھا سکیں. لیکن اس وقت تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.